तारीख 8 दिसंबर 1984, मुकाम शिकागो, जमात आदम आवाज। अंदर मुफ्ती साहब ने हुक्म किया है कि मैं कुछ गिनानों के तर्जुमे और उनके खुलासे बताऊँ आपको। इस सदर दिन का ये गिनान है, छोटा सा गिनान है, बच्चे स्कूल में सीखते हैं, लेकिन इसमें अच्छी मारिफत है। मैं बहुत दफा जमातों के अंदर एक एक गिनान के ऊपर वाज करता रहा हूँ और मैं खुश हुआ कि मुफ्ती साहब ने मुझे एक गिनान की बाबत में फरमाया। हमारे गिनान आहिस्ता आहिस्ता घटते जा रहे हैं, समझने वाले भी घटते जा रहे हैं। 25 वर्ष पहले हमारे हाजिर इमाम ने हमको इस बात के लिए वार्निंग भी दी थी कि देखो ये ताज्जुब भरा जबरदस्त खजाना है, ये रिवायात बर्बाद न हो जाए, इसको इस तरह से संभालो कि तुम्हारी आल औलाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस खजाने से फायदा उठाए। चलो ये मौका नहीं है कि मैं इसके ऊपर कुछ और ज्यादा बोलूं। गिनान है निंदरा निवारो रानी में जागो काई सीता। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो, जिंदा रहो। अल्लाह जी निंदरा निवारो रानी में जागो काई सूता। जागी जपो तो हरि नित अनंत जाई पहुंचो। फिर फरमाते हैं कि तुम अपनी गफलत को दूर करो। नींद के बहुत से मतलब होते हैं। एक तो वो नींद है कि हम पैदा होने के बाद मौत तक सोए करते हैं, जैसे कि रात को इंसान 5, 7, 8 घंटे सोता है। एक वो नींद है जिसको हम जहालियत की नींद कहते हैं, इग्नोरेंस। एक वो नींद है कि जिसको इंसान जब बेदरकार हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है, तो उसको भी हम नींद कहते हैं। बेखबरी को भी नींद कहते हैं। हम आपस के अंदर गुफ्तगू के अंदर कहते हैं, जब कोई ऐसा मुआमिला हो, किसी आदमी की कुछ बुराई हो रही है या नुकसान हो रहा है, तो हम कहते हैं अरे यार तू तो नींद में सोया है, ये फलानी चीज हो रही है, तुझे पता नहीं। बेखबरी को भी नींद कहते हैं। गफलत खुद एक नींद है। हमको हमारे बहुत से गिनानों के अंदर पीरों ने गफलत में जागने के लिए फरमान किया है। बेदरकारी, बेपरवाही, जानबूझ के या जहालियत की वजह से वो एक बहुत बुरी नींद है। ये नींद कि हम थक जाने के बाद रात को सोते हैं, हमारे बदन और हमारे दिमाग के लिए जरूरी है। 5-7 घंटे इंसान सोए, बिल्कुल जरूरी है। नींद की कमी की वजह से बहुत सी दिमागी बीमारियां भी होती हैं। मगर एक शख्स सोया ही रहे, यानी 8-10 घंटे तक। बाद जवान आदमियों को बहुत ज्यादा नींद है। उनको नींद ऐसी होती है कि या वो स्कूल से गाफिल हो जाते हैं या अपने काम से गाफिल हो जाते हैं, अपने फराइज चूक जाते हैं। वो चीज अच्छी नहीं। इंसान को होशियार और चालाक बनना चाहिए। हमारा इस्माइली मजहब जो है हमें बहुत होशियार बनाता है, और इस होशियारी का मतलब ये है कि हम अपने फराइज को पूरा करें। वो फराइज दुनिया के हों या वो फराइज दीन के हों। एक इस्माइली अगर किसी का नौकर है तो उसको अपनी नौकरी अच्छे तरीके से, ईमानदारी के, बयानदारी के साथ करनी चाहिए। और अगर वो किसी का रिश्तेदार है तो उसको अपनी रिश्तेदारी भी अच्छी तरह निभानी चाहिए। अगर
وہ حضرت امام کا مرید ہے تو اس کو اپنی مریدی بھی نبھانی چاہیے اچھی طرح سے. تو پھر کیا کہنا یہ ہے کہ تم نیند کو دور کرو، اپنی غفلت کو دور کرو. تم سوئے رہتے ہو، اٹھو اور جاگو، اپنے آپ کو ہوشیار کرو. جاگ کے یہ اشارہ ہے صبح جلدی جاگنا. اسماعیلی مذہب جو ایک صوفی طریقے کی طرح ہے. میں نے کل آج اب کے سامنے آواز میں کہا کہ ہم شریعت سے نیچے ہیں. ہمارا مذہب اسماعیلی جو ہے وہ طریقت ہے. شریعت کے بہت سے ایسے اصول ہیں جو ہم مانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم شریعت کی نہیں مانتے. شریعت کے اندر جو بندش ہے وہ بندش کے جو ہمیں طریقت کی طرف لے جاتی ہے وہ ضروری ہے. جیسے کہ دعا پڑھنا، نماز پڑھنا، صلاۃ پڑھنا، زکوٰۃ و دستور دینا، جماعت خانے کی حاضری میں آنا، یہ شریعت بھی ہے. لیکن ان کے اندر طریقت کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. طریقت یہ ہے کہ ہمارا ایک مرشد ہے. شریعت میں مرشد نہیں ہوتا، طریقت میں مرشد ہوتا ہے. اور مرشد کی تابع داری ہمارے اوپر اللہ رسول نے فرض کی ہے. ہماری وہ آیت کہ جو دوسرے پاک میں ہم پڑھا کرتے ہیں اللہ کے فرمان سے کہ تم خدا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو حکم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی حکم کون کر سکتا ہے؟ اولی الامر جو ہے وہ اولی الامر اللہ رسول کی طرح ہم کو گائیڈ کرے. اللہ جو ہے نظر نہیں آتا، اللہ جو ہے وہ نور ہے. اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے رسول کو بنایا، رسول بھیجا. رسول کی تابع داری ہی کا نام اللہ کی تابع داری ہے. جس نے رسول کی تابع داری نہیں کی اس نے اللہ کی تابع داری نہیں کی. اور رسول فرمایا کہ میرے بعد علی کی تابع داری کرو، امام کی. اولی الامر ہے، اس کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے. امام کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. حضرت امام کی خوشی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے. حضرت امام کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. حضرت امام سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت ہے. اولی الامر ہونے کی وجہ سے ہم لوگ طریقت میں ہیں، اور طریقت کے اندر مرشد ہوتا ہے اور مرشد کی تابع داری ہمارے اوپر لازم ہے. آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اور کبھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، آپ کو اگر شوق ہوئے تو صوفی مذہب کی کتابیں پڑھو. آپ کو اپنے مذہب کا بہت پتہ لگے گا. صوفی مذہب کی بہت سی کتابیں شہر میں ملتی ہیں. اگرچہ بہت سے صوفیوں نے سنی طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو نبھایا ہے، کوئی بات نہیں، مگر صوفی طریقہ جب آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کو اپنے اسماعیلی مذہب کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. تو پھر صدر دن کا کہنا یہ ہے کہ تم اٹھو، خصوصاً طور سے صبح کے وقت اٹھو. صوفی مذہب کے اندر، طریقت کے اندر صبح کی عبادت شریعت کی 5 نمازوں سے زیادہ ضروری ہے. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. اور اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے تو وہ وہی بیت الخیال کی عبادت ہے. بیت الخیال کی عبادت ہمارے مذہب کا سر ہے، دماغ ہے، کیونکہ اس کے اندر نور چھپا ہوا ہے. جنانوں میں جو یہ کہا گیا کہ تم مغز کھاؤ، فرمانوں کے اندر جو کہا گیا کہ تم بادام کا مغز کھاؤ اور اس کا چھلکا نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے چھلکا ہے وہ شریعت ہے اور مغز ہے وہ طریقت ہے. بیت الخیال کی عبادت ہے وہ طریقت ہے. اور پھر اسی طرح اشارہ ہے. ہمارے بے حساب کے نام ایسے ہیں کہ جن کے اندر صبح اٹھ کے عبادت کرنے کا حکم کیا گیا ہے، اور ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ صبح سورج نکلے اس سے لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے پہلے تم اٹھو اور خدا کی عبادت کرو. بیت الخیال کی عبادت کی طرف سے جاگو، جاگ کر جپو. تو جپنے کا مطلب یہاں میڈیٹیشن کرنا، عبادت کرنا، یکسوئی حاصل کرنا. جپنے کا مطلب ہے ریپیٹ کرنا. عربی زبان کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا. ذکر کا مطلب جو کہ یہ ہے یاد کرنا، لیکن تسبیح کہتے ہیں کسی چیز
ریپیٹ کرنا، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ اس کو ریپیٹ کرو، اس کو عربی کے اندر تسبیح کہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریف میں تسبیح کرنا۔ یہاں صبح کی عبادت کی طرف جو اشارہ ہے، تو آپ دنیا کے تمام کام کاج کر کے کھا پی کے رات کو جب سو جاؤ، دماغ رات کا تھکا ہوا راحت پائے گا، 6 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد صبح آپ اٹھو، اور اس وقت کبھی آپ نے دنیا کے تمام خیالات اور پریشانیوں کو دور کر کے خدا کی یاد میں یکسو ہو کر جو عبادت کی، جیسا کہ ہم بیت الخیال کی عبادت میں کرتے ہیں، تو دینداروں آپ کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ خزانہ کہاں ہے، اور جب خزانے کے نزدیک پہنچو گے تو پھر تالا کھل جائے گا۔ اندر جو ہمارا سینہ ہے وہ ایک صندوق کی طرح ہے، سینہ ہمارا ایک صندوق کی طرح ہے۔ دیکھو چاروں طرف اس کے خدا تعالیٰ نے پنجرے کے طور پہ سولاخیں رکھ دی، جن کو ہم پسلیاں کہتے ہیں۔ ہماری جو رب ہے، سینہ رب سے بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بند ہے۔ اس کے اندر 2 پھیپھڑے ہیں، لنگس کہتے ہیں، اور دونوں لنگس کے نیچے بیچ میں ہارٹ رکھا ہے، دل رکھا ہے، اور پھر دل کے نیچے تھوڑا سا رائٹ سائڈ میں اتنا بڑا ہمارا جگر ہے جس کو ہم لیور کہتے ہیں، اور اس کے نیچے بالکل دل کے نیچے لیفٹ سائڈ میں زیادہ جاتا ہے، اس کو ہم میدا کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں اسٹمک کہتے ہیں۔ کس طرح خدا تعالیٰ نے چاروں طرف سے ایک جنگلہ بنا کے سولاخوں سے اور اس کو پھیپھڑوں سے ڈھک کے اندر دل رکھ دیا، اور یہ دل ہماری پیدائش سے 5 مہینے پہلے چلنا شروع ہوتا ہے۔ ہم جنم لیتے ہیں، اس کے پہلے 5 مہینے دل شروع ہو جاتا ہے دھڑکنا، اور موت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ آدمی رات کو سو جاتا ہے، آنکڑیاں سو جاتی ہیں، میدا بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیور بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھیپھڑے بھی آرام سے آہستہ آہستہ دھنکی دھنتے ہیں، دماغ بھی سو جاتا ہے، بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، موت کی طرح انسان پڑا رہتا ہے، مگر یہ دل اس وقت بھی بھلے سلولی لیکن دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ خوش ہو تو یہ زیادہ دھڑکتا ہے، آپ کو غم آ جائے، ناراض ہو جاؤ تو بھی زیادہ دھڑکتا ہے، آپ کے ٹیمپریچر کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے، آپ کے دکھ اور سکھ میں یہ حصہ لیتا ہے۔ اس دل کے اندر یہ جو گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اور ہر آدمی کے بدن میں دل کا جو سائز ہے، آپ اپنی مٹھی بند کرو، تقریباً یہ سائز ہوتا ہے انسان کے دل کا۔ بعض آدمیوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو دل کے اندر اور ارد گرد چربی جم جاتی ہے، اور اس سے ہارٹ ہے کبھی کبھی انلارج بھی ہو جاتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں طرف ایک پنجرا بنایا، اس کے اندر دل کو رکھا۔ یہ جو دل ہے جس کو ہم انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، ہمارے دماغ کے ساتھ، نروس سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس سوچنے کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے۔ جب ہم کو خوف پیدا ہو جاتا ہے تو دل زیادہ فاسٹ چلتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بھی فاسٹ چلتا ہے۔ ہماری تھنکنگ کے ساتھ دل کی سپیڈ ہے، تو دل کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا جو نور ہے وہ ہمارے دماغ میں ہے، دماغ بادشاہ ہے، دل اس کا وزیر ہے۔ دماغ شوہر کی طرح، خامن کی طرح ہے، دل اس کی عورت کی طرح ہے۔ اس کے نام کو یاد کرو، پریم پاچن راجا من سدھ، اس گھر دے رانی راج
राजा रानी बैठा मोल मां, राज करे प्रधान पंच वीर जी। राजा है, मन शुद्ध, शुद्ध कहते हैं पाक। अभी एक बच्चे ने इमाम का एक फरमान पढ़ा, तुम अपनी नजर पाक करो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे कान, तुम्हारी सारी चीजें पाक होनी चाहिए। इस पाकीज़गी का मतलब क्या? यानी गुनाह नहीं होने चाहिए। किसको गुनाह कहते हैं? जो अल्लाह रसूल के फरमान के खिलाफ हो गए वो गुनाह है, और जो अल्लाह रसूल के फरमान के तहत में आवे वो इबादत है। अल्लाह रसूल का फरमान वही हज़रत इमाम का फरमान है। तो गुनाह वो है जिस चीज से हमको मना किया गया। अरबी ज़बान के अंदर गुनाह के बहुत से अल्फाज हैं, मगर उन तमाम का मतलब है गंदगी। गंदगी ज़ुनब कहते हैं अरबी के अंदर। ज़ुनब का मतलब गंदी चीज, उसका जो जमा है वो ज़ुनूब है। गंदी चीज, हर वो चीज जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है वो गंदी चीज है। इबादत का वक्त है और हम सोए हैं, वो गंदी चीज है, वो गुनाह हो गया। दुआ का वक्त है और हमने दुआ नहीं पढ़ी, हमने गुनाह किया। तो पाकीज़गी किस तरह से हासिल हो गई? मौला के फरमान पे अमल करने से पाकीज़गी हासिल होती है। खाना पाक करने के लिए खुदा का हक निकालो, मन को पाक करने के लिए उसका जिक्र करो। मैंने आपको अर्ज की, हमारा जो मजहब है वो तरीका है, और तरीके के अंदर शरीयत की तरह की चीजें नहीं। शरीयत तो ये है, शरीयत का मतलब तो इस्लाम की जो हम मुसलमान भाई पालते हैं कि भाई मस्जिद में जाओ कि ना जाओ, शरीयत में कहा गया है तो तुम मस्जिद में जाया करो, नहीं तो घर से नमाज पढ़ लो। मगर हफ्ते में एक दिन, जुमे के दिन, शहर की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ जाया करो, और बरस में एक दफा शहर के बाहर सारे शहर के मुसलमान इकट्ठे होके ईदगाह में मिले। ये शरीयत है। 5 नमाजें पढ़ ली, रमजान में रोजे रख लिए, तो दिल में हो गया कि चलो मैं तो मुसलमान हो गया। जब इस्लाम के साथ लड़ लड़ के थक गए तो बनी उमैया से मुसलमान हो गए। अली नबी के सामने लड़े, खूब लड़े, और इतना तंग किया, इतना शोर खराबा किया, इतना खून खराबा किया, मगर जब हार गए, थक गए, इस्लाम जोर पकड़ता गया, मक्का फतह हो गया, तो बनी उमैया ने देखा कि अब तो गर्दनें उड़ जाने का वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा हम मुसलमान होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, मुसलमान हो गए। लेकिन दिल के अंदर जो बोझ भरा था, दिल के अंदर जो हसद भरा था, दिल के अंदर जो इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी भरी थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने से निकली नहीं। हिस्ट्री गवाह है, अबू सुफियान अपनी तमाम फैमिली के साथ मुसलमान हो गया, लेकिन अबू सुफियान, उसके बेटे मुआविया, उसके बेटे यजीद और उनकी औलाद ने बनी हाशिम के साथ और खास तौर पे बनी फातिमा के साथ क्या दुश्मनियां की हैं, कितने जुल्म किए हैं। रसूल के उन 2 प्यारे नवासों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। एक को जहर पिला दी, दूसरे की गर्दन काट डाली। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन रसूल के दुश्मन थे। रसूल की ताबेदारी करने के लिए हमको हुक्म किया गया। अल्लाह जो है वाहदहू ला शरीक, यानी खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इसको हम अरबी ज़बान के अंदर तौहीद कहते हैं। तौहीद ये नहीं है कि खुदा को सिर्फ एक मान लेना और उसका हुक्म न मानना। अल्लाह ने कहा रसूल का हुक्म मानो, जब तक तुम रसूल को अपना हाकिम नहीं मानते तब तक तुम मुसलमान हुए ही नहीं। तो अल्लाह को एक मानते हैं लेकिन रसूल का हुक्म नहीं मानते, तौहीद कहाँ गई? मतलब कहने का ये था
کہ 5 نمازیں پڑھ لی اور روزے رکھ لیے، ہم نے سمجھ لیا ہم تو مسلمان ہو گئے. آپ لوگوں نے اتنا سفر نہیں کیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے 2-5 ایسے ہوں میرے جتنا سفر شاید کسی نے کیا ہو. میں نے جو مسافریاں کی ہیں انڈونیشیا سے لے کے تو موروکو تک اللہ کے فضل سے میں نے تمام اسلامی ملک دیکھے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. مجھے مسلمان کہلانے میں شرم آتی ہے، اس لیے کہ آج جو اسلام کا حال ہے وہ شرمناک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کاغذ قلم لاؤ، میں تم کو ایک نوشتہ لکھ دوں یا لکھوا دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. حضرت عمر نے اس آدمی کو پکڑ کے جو جاتا تھا کاغذ لینے کے لیے دکھا دیا. یہ آدمی ایسا نہیں کہتا کہ رسول اللہ، ہاتھ کا اشارہ کر کے حضرت عمر کہتے ہیں یہ آدمی تو حوضیان بکتا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے بک بک کرتا ہے. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ یہ آدمی بک بک کرتا ہے، بس کاغذ قلم نہ لانے دی. اور انجام یہ آیا کہ مسلمانوں نے اللہ رسول کا جو جانشین تھا اس کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے. 1400 برس ہوئے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیا ہوا اگر دنیا جمع کر لی، لڑائیاں لڑ کے تلوار کے زور سے ہم نے ملک فتح کر لیے اور اللہ اکبر کی صدائیں ہم نے وہاں پہنچا دی کہ جہاں پہلے نہیں پہنچی تھی. اسلام یوں ضرور پھیل گیا، لیکن اسلام کی روح جو تھی وہ ان کے دلوں تک نہ پہنچی، کیونکہ انہوں نے امام کی شناخت نہ کی. اس کا نام جہالت ہے. تو شریعت یہ ہے نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، گئی تو مسلمان بن سکے گا، حج کرو تو تم مسلمان. لیکن کیریکٹر اور اعمال کی طرف، تقوی کی طرف کے سارا قرآن پاک تقوی کے لیے بھرا ہوا ہے، اس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا کہ 5% مسلمانوں کا بھی خیال ہو. 5% بھی نہیں. اس لیے ہم اسماعیلیوں نے شریعت سے اوپر ایک اور چیز ہے جو نبی کے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس تھی. یوں تو رسول اللہ کے 1.5 لاکھ صحابی تھے، 1.5 لاکھ. ان 1.5 لاکھ صحابیوں میں سب کے سب کوئی قابل نہیں تھے. تھوڑے سے تھے کہ جو نبی کے پاس بیٹھ کے عبادت سیکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، تقویت ملتی ہے. وہ ہے بیت الخیال کی عبادت. رسول اللہ کے زمانے میں جو تھوڑے چند اصحابوں میں تھی وہ علی کے پاس جا کے سیکھا کرتے تھے. علی نے سلیمان فارسی کو یہ شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ دے دیا تھا. جیسے کہ آج بہت سی ایسی مجلسیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی مولانا اظہر امام کی طرف سے ایک شخص ہے کاؤنٹی ابو، دیوان ابو، وہ کنٹرول کرتے ہیں. ایسا ہی ایک عبادت کا جو شعبہ تھا وہ سلیمان فارسی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونپ دیا تھا. آپ کو یاد ہو ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام سنی مسلمان نہیں جانتے. مثال کے طور پہ یہی کہ سلیمان اہل بیت میں شامل ہوئے، عام مسلمانوں کو معلوم نہیں. سلیمان فارسی کو اہل بیت میں لیا گیا، حالانکہ وہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہ رسول اللہ کی فیملی میں سے نہیں تھے، بنی ہاشم میں سے نہیں تھے، مجوسی تھے، فارسی تھے. مگر جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی عبادت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حکم سے نبی نے ان کو اہل بیت میں لیا. تو نبی کے زمانے کے اندر ایسے اصحاب تھے کہ جو عبادت کیا کرتے تھے. جب نبی کی آنکھیں بند ہوئی اور مسلمان تلوار لے کے دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑے تاکہ ان سے ان کو دار غنیمت ملے اور مالدار بن جائیں، اسلام کی روح کے لیے نہیں،
دنیا کے لیے انہوں نے دنیا کے دوسرے ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور الزام لگایا گیا مسلمانوں سے کہ بھائی اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا. اس میں کچھ سچائی تو ہے، مگر وہ تھوڑے سے اصحاب، وہ تھوڑے سے مسلمان کہ جو سچے اور پکے تھے، انہوں نے علی کا دامن پکڑ رکھا اور علی کے بعد حسین کا دامن پکڑ رکھا اور حسین کے بعد نسل بہ نسل اماموں کی دامن پکڑتے پکڑتے آج ہم اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں. یہ وہی سلسلہ چلا آتا ہے طریقت کا، جو چھپا کے عبادت کیا کرتے تھے، صبح اس کے ذکر کیا کرتے تھے. ہم ان ذاکرین میں سے الحمدللہ ہیں کہ صبح اس سے ہم عبادت کرتے ہیں. دینداروں، آپ نے صبح کی عبادت امام کے پاس جا کے وعدہ کر کے لی ہے. اگر کسی کا مکان دور ہے، چلو ہم کو اس بات کے لیے اجازت دی گئی کہ تم گھر سے عبادت کرو، صبح کی عبادت ضرور کرو، کیونکہ یہی اسماعیلی مذہب ہے. 3 وقت کی دعا تو یہ چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بیت الخیال کی عبادت جس میں بھی ہوئی ہے اس کے اوپر تو بڑا فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے اسماعیلی مذہب کا مرض ہے. ایک جنان ہے نا، اے جی مغزر مومن مار گلا دوں بھائی تے بولا دوں تو گھنے رو را دو. مغز تم کو ملا ہے، اور اگر یہ ملا ہے تو فرمایا اس کے بعد ذکر کرو اس چیز کا، بیت الخیال کی عبادت کا خوب ذکر کرو. اگر ایمان فرماتے ہیں دن کے وقت بھی تم ٹرین میں جاؤ، بس میں جاؤ، اپنی گاڑی میں جاؤ، پاؤں سے جاؤ، سائیکل سے جاؤ، گھر کے کام طرف جاتے ہو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، رستے میں علی علی کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو. اس کے بہت سے نام ہیں، کچھ بھی نام جپتے رہو، پیچھا کہو، صلوات پڑھتے رہو، مگر کچھ نہ کچھ بولتے رہو. دیکھو دینداروں، میں نے آپ کو جو کہا کہ آپ صوفیوں کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ لگے، اپنے مذہب کا پتہ لگے گا. خوشی ہوئے گی کہ ان صوفیوں سے تو ہمارا زیادہ اچھا ہے. صوفیوں میں بہت سے طریقے ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، اور ان صوفیوں کے اندر الگ الگ جو طریقے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ مرشد ہوتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں مسٹک آرڈر. تو ہر ایک صوفی آرڈر نے اپنا ایک اسم الذکر بنا رکھا ہے، وہ اس طریقے کا ایک اسم الذکر ہوتا ہے. الحمدللہ میں بہت دفعہ صوفیوں کی محفل میں گیا ہوں، ان کے ذکر کرنے کے طریقے بھی دیکھے ہیں. ترکی میں بہت سے ہیں مگر وہ سنی ہیں، سنی ہو یا شیعہ، وہ امام جعفر صادق کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور امام جعفر صادق سے اوپر علی کو اپنا مرشد اول مانتے ہیں. تو ان صوفیوں کے اندر ایک اسم الذکر ہوتا ہے. ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارے اس طریقے کا ایک اسم الذکر ہے اور وہ ہے علی. ہمارے اسماعیلی طریقے کا جو اسم الذکر ہے وہ علی ہے. علی کا نام بہت ہے. العلی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. علی العظیم، علی اور عظیم یہ دو خدا کے ایٹریبیوٹ ہیں، یہ صفاتی ناموں میں سے ہیں. علی کا جو ذکر ہے خوب کرو. بیت الخیال کے اندر جو بول امام نے بخشا ہے اس کی صبح عبادت کرو اور پھر سارا دن علی علی کرتے رہو، علی علی کرتے رہو. علی کا جو نام ہے وہ اس میں جلالی ہے، اس میں قوت ہے. علی کا نام ہے وہ گرم ہے، پاورفل ہے، دکھ دور کر دیتا ہے. ایک پارسی تھا ہندوستان میں، چند برس پہلے ہی وہ مر گیا، اس کا نام تھا کراکر. وہ ایڈیٹر تھا، بمبئی کے اندر ایک پیپر نکالتا تھا. اس نے ایک کتاب لکھی، دین کیم حضرت علی، وہ کتاب کا نام ہے.
then came حضرت علی. اس کی ایک مسلمان کے ساتھ دوستی ہوئی اور وہ دوستی کے اندر سے اس نے علی کا جانچ سیکھا. اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے ایک ایسا وقت آیا تب تک اس نے 1,000,000 دفعہ یعنی 10 لاکھ دفعہ علی کے نام کا ورد کیا تھا, ذکر کیا تھا. تو کتنے برسوں سے کرتا ہوگا. اور اس نے لکھا ہے کہ جب میں نے 1,000,000 نام پورا کیا تو میرے اوپر کیا اثر ہوا اس کا ذکر اس نے کتاب میں کیا ہے. کہتا میں جب بھی کسی بھی چیز میں, کسی مشکل میں, کسی پرابلم میں پھنس جاؤں اور میں علی کا نام لوں تو میری مشکل حل ہو جاتی تھی. علی کا جو اسم ذکر ہے یہ اسماعیلی مذہب کا اسم ذکر ہے. اس کا بہت نام لو, علی کا جہاد کرو. تو بیت الخیال کی عبادت کے علاوہ بھی طریقت یہ ہے کہ ہم صبح کی بیت الخیال کی عبادت کے علاوہ 3 وقت کی دعا پڑھنے کے علاوہ جماعت خانے میں آنے کے علاوہ جماعت خانے میں آنے کے علاوہ ہم سارا دن جتنا زیادہ بن سکتا ہے ہم علی علی کرتے رہتے ہیں. آپ جب شروع کرو گے مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو میری اس بات کی سچائی کا پتہ لگ جائے گا. 40 دن کر کے دیکھ لو, اگر کچھ فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دیں, لیکن کرو 40 دن. سارا دن علی علی ذکر کرتے رہو. کم از کم 1000 دفعہ علی روز بولو. زبان سے بھی بولو, اپنے دل میں بھی بولو. اور اگر کر سکتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاؤں. اگر وقت ہوگے تو قوت برداشت چاہیے. اپنے روم کے اندر ایک کونا ٹھیک کر لو. ایک کونا, 4 کونے ہیں, ایک کونا خود کا بنا لو. اس کونے کے اندر سونا نہیں, اس کونے کے اندر دنیا کا کوئی کام مت کرنا. ایک چھوٹا سا کونا 4-5 فٹ جتنا بیٹھ سکو اتنا. ادھر امام کی ایک فوٹو لگا دو. فوٹو لگانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ لیبل لگا دیا کہ بھئی یہ جگہ جو ہے یہ میری عبادت کے لیے ہے. وہاں اور کوئی دنیا کا کام نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, سونا نہیں. وہاں بیٹھ جاؤ. لیفٹ پاؤں جو ہے گھٹنا اس کو زمین پہ رکھو اور رائٹ گھٹنا اونچا رکھو. یعنی آدمی شکار کھیلنے کے وقت جب بندوق چلاتا زمین پہ کیسے بیٹھ جاتا ہے, ایک گھٹنا اونچا رہتا ہے, ایک گھٹنا زمین پہ. اس طرح بیٹھ جاؤ. کبھی دونوں گھٹنے رکھنے ہیں, دونوں گھٹنے رکھو. نہا دھو کے پاک ہو کے اس کونے میں بیٹھ جاؤ. بیت الخیال کی عبادت نہیں ہے یہ. میں تو اسماعیلی مذہب کا آپ کو کیا کہوں, ایک بھید کہہ رہا ہوں. میں نے آج تک زبان سے کبھی کسی واعظ میں یہ ذکر نہیں کیا. نہ جانے آج مجھے کیا ہوا ہے کہ میں پہلی دفعہ جماعت کے اندر بول رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے. نہا دھو کے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا رکھ کے منہ کو نیچے کرو, آہستہ آہستہ مگر آواز کے ساتھ. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی, لیکن ایک ردم کے ساتھ, ایک اسپیڈ کے ساتھ. آہستہ بولو, زور کرنے کی ضرورت نہیں. بہت فاسٹ بھی مت بولو, دم نہ چڑھ جائے اس طرح سے بولو. آنکھیں بند کرو اور اس کا ذکر کرو جب تلک کر سکو. 1 منٹ, 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ. کچھ دنوں کے بعد آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی, خود بخود بڑھ جائے گی, خود بخود بڑھ جائے گی. اسپیڈ بڑھ جائے گی, مزہ بڑھ جائے گا, قوت بڑھ جائے گی. کچھ وقت کے بعد آپ کے بدن کے رونگ سے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ جیسے تاریں کھڑی ہو گئی ہیں. مشکل طریقہ ہے, تھوڑا ڈینجرس بھی ہے. ڈینجرس یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا چھوڑ دو, وہ ہم نہیں چاہتے.
اور اس طریقے کے اندر یہ ہے، کبھی 6 مہینے آپ نے کر لیا تو بیوی بچے بھلائے جائیں گے، کام روزگار بھلایا جائے گا، مستی آ جائے گی، ہو سکتا ہے جنگل میں جانے کی خواہش پیدا ہو جائے، مگر ان چیزوں کو ہمارا جماعت خانہ کنٹرول کرتا ہے۔ شام اور صبح ہم جو جماعت خانے آتے ہیں نا، وہ جماعت خانہ ہم کو کنٹرول رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا مرشد روحانی حساب سے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں وہ ڈر نہیں ہے کہ جو دوسرے صوفی طریقوں کے اندر ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ مولانا حضرت امام سرکار دو جہان فرمایا کہ اخوان الصفا کا جو رستہ تھا، ہم نے وہ رستہ نہیں اختیار کیا۔ اخوان الصفا ہمارے اسماعیلی بھائی تھے، انہوں نے یہ طریقہ لے کے کہ بیوی بچے چھوڑ دیے، دنیا کا دھندا وغیرہ چھوڑ دیا، سفید کپڑے ہمیشہ پہنے، کاٹن کے کپڑے ٹھنڈی میں بھی گرمی میں بھی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سردیوں کے اندر ٹھنڈے کپڑے اور گرمیوں کے اندر اون کے کپڑے پہننے شروع کر دیے تاکہ ان کے بدن کو سختی ملے۔ وہ آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئے، ٹکڑا ہمارا ہی تھا لیکن دور چلا گیا۔ حضرت امام فرمایا ہم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، ہمارا طریقہ تو یہ ہے دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، اس کے دونوں کے درمیان توازن رکھو، دنیا کے فرائض بھی پورے کرو، دین کے فرائض بھی پورے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں اتنا پھنس جاؤ کہ دین کے فرائض بھول جاؤ، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا کو چھوڑ کے دین ہی کی طرف پڑ جاؤ، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم کو دونوں میں توازن رکھنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ جو طریقہ بتایا، اس سے آپ کی یکسوئی یعنی کنسنٹریشن میں بڑا فائدہ ملے گا، بڑا فائدہ ملے گا۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے جس کا اسم الذکر علی ہے۔ علی کا نام لو اور ساری زندگی خوشی رہو۔ تو پیشادین کہتے ہیں کہ تم نیند کو دور کرو، اے پرانی یعنی زندہ انسان جس میں جان ہو گئے، اس کو کہتے ہیں پرانی متنفس۔ اٹھو اور جاگ کے تم اپنے مولا کو یاد کرو۔ ہے جی ہر دو جن مارو پرانی تارو، نیند رام جائے چھے ان ریس وائے جیو تارو کھن کھن پھوٹے۔ سوچو تو صحیح، آدھی زندگی تمہاری نیند میں جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 23 گھنٹے سوتا ہے، آہستہ 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 اس کی نیند گھٹتی ہے، اور جوانی کے اندر 7-8 گھنٹے انسان سوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نیند گھٹتی جاتی ہے، لیکن ایوریج کرو تو یہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کے قریب 100 برس ہیں تو 50 برس تک تمہارے نیند میں نکل گئے، اور اگر تم نے عبادت نہ کی تو کھن کھن ٹکڑا ٹکڑا ہو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل جائیں گے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر تم نے عبادت نہ کی، آدھی زندگی تو یوں ہی نیند میں گئی، مگر باقی کی آدھی زندگی بھی اگر تم نے عبادت نہ کی تو تمہاری ساری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور ہم اپنی مرضی سے مرتے بھی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں مرتے، یا تو مجبوری سے مرتے ہیں یا خدا ہم کو موت بھیجتا ہے۔ مجبوری سے مرنے کا میرا اشارہ خودکشی کی طرف ہے۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے۔ خود کو اسلامی قبرستان میں دفن بھی نہیں کرتے اور اس کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، کیونکہ زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اور ہم اس زندگی کو اپنی مرضی سے کاٹ ڈالیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خدا کا سامنا کیا، خدا کی دشمنی کی، یہ قسم کی بغاوت۔ تو موت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری پیدائش بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو زندگی کے اندر جو آدھی زندگی نیند میں ہی چلی گئی، باقی کے جو آدھی رہی، کبھی اس میں بھی ہم نے خدا تعالیٰ کا شکرانہ اور اس کا ذکر نہ کیا، تو پھر ہمارے لیے تو بربادی کے سوا دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں۔
اسلام کی تمام عبادات جتنی بھی ہیں ان کے جو پلرز ہیں، جن چیزوں کے اوپر ایمان اور اسلام کا دین کھڑا ہے، حضرت رسول اکرم فرمایا وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرو اور شکرانہ ادا کرو. حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے، یا امام میرے اولاد نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ کی تسبیح نکالا کرو. چلا گیا تو ایک اور آدمی آیا، کہتا ہے یا حضرت غربت پیچھا نہیں چھوڑتی. فرمایا استغفار کیا کرو، یعنی توبہ کیا کرو، استغفر اللہ کی تسبیح نکالا کرو. وہ چلا گیا تو ایک اور شخص آیا، کہتا ہے کیا امام بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی گھر میں. فرمایا استغفار کیا کرو. ایک شخص بیٹھا تھا، جب چلے گئے تو کہتے یا حضرت بے اولاد بھی استغفار کرے اور غریب بھی استغفار کرے اور بیمار بھی استغفار کرے. حضور نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی مشکلیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی سختیاں ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا، خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خدا کسی کو سزا نہیں دیتا، اللہ کے اس آدمی کے خود کے اعمال ایسے ہوں گے. حضرت امام سیرت علیہ السلام فرمایا کہ تمام گناہوں کے پیچھے ہی تمہارا دکھ ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے تم دکھی ہوتے ہو. تو استغفار کرو، خدا سے توبہ مانگو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. یہ حمزہ کہ ہمارے اسماعیلی ہیں، کبھی کبھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے جماعت خانے نہیں ہیں تو میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں بیٹھ کے 1 گھنٹے تک ذکر کرتے ہیں زور سے، یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم. غفور الرحیم کی تسبیح نکالی، اے رحم کرنے والے، بخشنے والے. تو اپنی زندگی کے اندر اللہ سے شکر گزاری، اور شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ یاری میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ شکر گزاری نہیں. البتہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا حکم مانو، وہ شکر گزاری ہے. جماعت کرنے آؤ، دعا پڑھو، اپنی فرائض پورے کرو، بچپن دو، اور جو کچھ بھی حکم کیا ہے ان حکموں کے اوپر چلو تو وہ شکر گزاری ہوتی ہے. پھر منہ سے بھی شکر گزاری کرو، عمل سے بھی اس کا حکم مانو اور منہ سے شکر گزاری کرو، اور پھر بھی معافی مانگو، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. تو مرشد فرماتے ہیں اگر تم نے عبادت نہ کی تو آدھی زندگی جو تمہاری نیند میں گزر گئی اور باقی جو آدھی رہ گئی، اگر اس میں بھی تم نے خدا کی عبادت نہ کی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. کھن کھن کھٹے وکھنو وروتیو پرانی تو دین تھی چوکو گھڑی گھٹے دن جاتا وار نہ لاگے. کتنا اچھا پاٹ ہے. وکھ کہتے ہیں شم کو، یعنی زہر. کسی آدمی کو جب زہر پلائی جاتی ہے تو اس کا کلیجہ اندر سے کٹ جاتا ہے. جس طرح دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ میں لیمبو ڈال دو تو دودھ پھٹتا نا، اس طرح زہر سے جگر پھٹنے لگتا ہے. تو فرمایا وکھنو وروتیو، زہر پینے والے کا اندر جگر جس طرح زخمی ہو کے ٹوٹنے لگتا ہے، پرانی تو دین تھی چوکو، تم دین سے دور ہو گئے. مطلب کہ دین سے دور ہو جانا زہر پینے جیسا ہے. ایک آدمی زہر پیتا ہے اور اس کے اندر جگر کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں. ایک آدمی جو دین سے الگ ہو گیا، یعنی دین کے اندر رہ کے بھی دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اس نے یعنی کہ زہر پی لی. یہ اپنے قسم کی خودکشی کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنی موت ڈھونڈ رہے ہو دین سے دور ہو کے. گھڑیے گھٹے یعنی ہر لہجہ عمر گھٹتی زہر پینے کے بعد
عمر گھٹتی جاتی ہے، موت نزدیک ہوتی جاتی ہے، دن جاتا وار نہ لاگے۔ اسی طرح سے تمہاری زندگی آدھی تو نیند میں چلی گئی، اور آدھی زندگی جو ہے اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، تو فرمایا یہ جو دن ہے ان کے جانے میں، وقت گزرنے میں کوئی دیری نہیں لگے گی، موت آ جائے گی۔ ہے جی بنے پیر صدر دین پرانی تمہیں کے سینے چالو تو واسو وہی کنٹھ دیدار صاحب جینو مالو، مالو یعنی پانا۔ اس طرح دن فرمایا اے انسان، تم دنیا کے اندر اگر ہوشیار بن کے سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بہشت میں تمہارا مقام ہوگا اور تمہیں مولا کا دیدار ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں اپنے مومنوں کو 2 بہشتیں دوں گا، 2 گارڈن دوں گا۔ وہ 2 گارڈن کون سے ہیں؟ ایک تو اس زندگی کے اندر اور ایک موت کے بعد۔ عابد انسان جو ہوتے ہیں دنیا کے دکھ ان کو بھی آتے ہیں مگر وہ دکھی نہیں ہوتے۔ دکھ آوے اور دکھی نہ ہوئے یہ 2 چیزیں جدی ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں۔ دکھی ہونا یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی یہ دکھ تکلیفیں کلیجہ جلائیں، حق کے بھرے مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ترقی دے، برکت دے، آپ کی جان مال آل اولاد میں، آبرو عزت میں، روزی روزگار میں، تندرستی میں، عبادت میں آپ کو مولا مدد کرے، برکت دے، کامیاب کرے، سکھی رہو، آباد رہو، مولا کی دامن میں ساری زندگی رہو۔ کھانا بدان